अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं आपका मेज़बान अंसिया। नाज़रीन, लाहौर के डिफेंस सी के इलाके में गैर मुल्की ख़वातीन को अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले बासर मुल्ज़िमान को सज़ा होगी या फिर वो बच निकलेंगे? ये सवाल लाहौर पुलिस की क़यादत पे एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। लाहौर पुलिस पे ये इल्ज़ाम है कि वो मुजरिमान को भरपूर हमायत कर रहे हैं बचाने में। आइए जानते हैं इस हवाले से सीनियर कानूनदान क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ माहिर कानून असद भट्ट साहब मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कुछ सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टाइम का। जी जी बात। अच्छा असद साहब, रिसेंटली एक बहुत ही शर्मनाक और एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है रज़ा डार वाला, जो बहरून मुल्क से लड़कियाँ आई थी, उनके साथ गैंग रेप किया गया। वो असद डार का जो है अदालत में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से अगर कानूनी पहलू से देखा जाए तो इस संगीन जराइम की कानून में क्या सज़ा है? देखिए, सज़ा जो है वो गालबन 265 की है, 275 की है, रेप की है और फिर उसके बाद किडनैपिंग की है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि सज़ाएँ ज़ाहिर अपनी जगह पे हैं, लेकिन केस में भी कई मराहिल से गुजरना है। हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कोई शख्सियत की वजह से उसको सज़ा ना मिले या कोई शख्सियत इस वजह से ना छूट जाए कि उसको उसके पीछे कोई शख्सियत दूसरी है। तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ या कानून के तालिब इल्म, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश भी होती है और हम इसके लिए कोशा भी रहते हैं कि जनाब एक बैलेंस अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है वो लोग, क्योंकि यहाँ पे मीडिया ट्रायल, आपको पता है मीडिया वाइब्रेंट है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की मीडिया जो है उसको एक इस सेंस में पजीराई मिलती है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, होना भी चाहिए। लेकिन जो मीडिया ट्रायल है वो उसको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। लोगों की सिंपैथी से फॉरेनर्स थी, उनके साथ ज़्यादती हुई, बट ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वाइल आउट होंगी। उससे पहले जो एक तासुर आया है उसको हमें थोड़ा सा कर्टेल करना है कि जनाब ये नहीं है कि हम एक शख्स जो है उसके खिलाफ एक एलिगेशन आ गई तो उसको सज़ा दे दी जाए। इल्ज़ामात है, सदाकत हो भी सकती है, सदाकत नहीं भी हो सकती, थोड़ी सदाकत हो सकती है, थोड़ा मिक्स भी हो सकता है। ये सारी जो मामलात हैं उसे तफ्तीशी इन्वेस्टिगेट करे, ईमानदारी से करे और फिर जो है उसकी अदालत ट्रायल के बाद उसको कंक्लूड करे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर इदारा अपने दायरे में काम करे। हमने CCD का देखा, लोग कहते हैं जिनको भी उड़ा दिया जाए। मैं कहता हूँ जिनको पहले उड़ाया वो भी गलत किया, आप उनको कटहरे में लाते। इंसाफ की पासदारी, CCD की पासदारी नहीं होनी चाहिए। CCD तो आज एक इदारा है, आज एक शख्स उसके ऊपर बैठे, कल कोई दूसरा आ जाएगा। इंसाफ मुयस्सर करना तो अदलिया का काम है। अदलिया उसको सजा दे। कटहरे में खड़ा आप इतनी सजा नहीं दे सकते, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो, आपका सिस्टम हो। ये एक वाक़या है, हाईलाइट हो गया। वो फॉरेनर्स थी, बेशुमार इस तरह की ख़वातीन हैं जिनकी आवाज़ नहीं आती, जिनकी आवाज़ आप बनने की कोशिश करते हैं, आपका चैनल बनने की हम कोशिश करते हैं। तो पॉइंट कहने का ये है कि सज़ा सिर्फ इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और इस वजह से छूट भी नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, मेरिट के ऊपर चीज़ें हो, इंसाफ का बाला हो इस चीज़ के। अच्छा असद साहब, इस केस के हवाले से कोई अदलिया के ऊपर या पुलिसिंग के ऊपर कोई सियासी दबाव डाला जा रहा है? ये दबाव तो है। अच्छा, सियासी दबाव है इस केस के ऊपर? सियासी, आप देखिए फॉरेनर्स थी तो पहला दबाव तो उनको ये आया कि भाई इंटरनेशनल है। अच्छा, तो मैजिस्ट्रेट के घर में चले गए बिल्कुल साहब, वो DIG ऑपरेशन कॉल पे वो कह रहे हैं जी आप जज से बात करें। आप जैसे बोला कि आप आए किस तरह से, बिल्कुल आप देखें आम शख्स को तो इस तरह जरूरत नहीं हो सकती। उसे कहते हैं कल आना, आप 24 घंटे बाद थाना कल्चर देखे जाके कभी। तो आपके जब प्रेशर आया तो आपने कहा जी मैजिस्ट्रेट के घर में हम घुस जाएंगे। किस चीज़ का प्रेशर है भाई? कोई ओपोनेंट है, कोई आप गवर्नमेंट से कोई मराद देना चाह रहे हैं जी, आपका बंदा पकड़ लिया है, आप गवर्नमेंट में, आप पॉलिटिकल पार्टी, क्या हो रहा है भाई? कानून का है, बिल्कुल कानून होना बिल्कुल। क्या DIG ऑपरेशन एक जज से ज्यादा ताकत रखते हैं कि वो एक SHO को कह रहे हैं कि आप जज से मेरी बात करवाओ उसके घर में जाके? जो है प्रेशर, देखिए प्रेशर, अब वो चीज़ को डिस्क्लोज करें ना करें, लेकिन प्रेशर कहीं ना कहीं था। कल भी हो सकता था मामला, उनको रेस्ट करके उन्हें कि नहीं जी कोई मामला बिगड़ ना जाए, कोई इनकी सिफारिश ना आ जाए, कुछ फला ना हो जाए, अभी इनको करवाएं। कोई आम शख्स होता उसकी बारी नहीं आने, कल जाएंगे, कल भी क्या परसों जाएंगे। तो बात यह कि यहाँ पे गरीब के लिए एक कानून, मस्कीन के लिए दूसरा बिल्कुल, और उससे नीचे दर्जे के लिए फिर तीसरा कानून, और फिर अमीर के लिए अगला कानून। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। इसाक डॉक्टर साहब का इसमें डायरेक्टली क्या मामला है? उनका होना
اس کا نواسا ہونا تو کوئی اس پہ نہیں ہے, یا تو اس کے اندر انہوں نے کروایا اور اس کے اندر انوالومنٹ. بالکل اس پہ یہ چیز نہیں, ایک بڑا نام چھپایا جا رہا ہے سی ڈی آر کے ذریعے بھی. ایک بگ باس کا نام آ رہا ہے, وہ بگ باس کون ہے جن کا سی ڈی آر کے ذریعے بھی جن کو ٹریس نہیں کیا جا رہا سیف سٹی کے ذریعے, حالانکہ وہ گاڑی انہوں نے نشاندہی کر دی کہ ڈار فیملی کی گاڑی ہے, تو پھر بھی وہ بگ باس کون ہے جس کا اوپر سے پریشر آ رہا ہے. یہ آپ کو مجھے تعین نہیں کرنا, ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ یہ تعین انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے, جو ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں جناب میجسٹریٹ کے گھر میں چلے جائیں, وہ ایکٹیو ہو نا, آپ نکالیں, آپ اس کو قانونی دائرے میں چیزیں کریں, آپ لے کے آئیں وہ اس کو کون ہے اس کے پیچھے, کون ہے اس کی تفتیش کریں, انویسٹیگیشن کریں. تو اب یہ معاملہ دیکھنے کا ہے کہ یہ تفتیش کر کے, اور ہم اکثر ہم ایز اے لائر دیکھیں عام شخص کو نہیں پتہ چلتا, وہ کہتا ہے کہ عدالت نے چھوڑ دیا, عدالت نے ان کو غلط سزا دے دی, عدالت نے ان کو پکڑ لیا. ہمارے یہاں پہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, نیچے تفتیش کرنے والے ادارے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کیس بلڈ کر کے کورٹ کے پاس لے کے جائیں. کورٹ کے پاس آپ شواہد نہیں لے کے جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ ٹویٹ کر دے گی. ناقص تفتیش آپ کہہ رہے ہیں پولیس والوں تفتیش کرے گی. اچھا, پولیس والوں کا ایک یہ الزام ہے کہ ہم سنگین جرائم پیشہ افراد عدالتوں میں دیتے ہیں اور عدالتیں انہیں بری کر دیتی ہیں. دیکھیں بالکل غلط تاثر, اچھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو تفتیش ٹھیک نہیں کریں گے, آپ نے ریکوری کی ہے, ریکوری کے اندر وٹنس چاہیے تھے, وہ آپ نے نہیں ڈالے, کورٹ کیسے مان لے؟ آپ اپنی ذاتیات کے اندر کسی کو نامزد کر دیتے ہیں, اب کسی شریف بندے کو, کسی عام بندے کو, کسی غریب بندے کو آپ پکڑ لیتے ہیں, تو تفتیش جو ہے وہ اس کو اگر آپ میرٹ پہ نہیں کرتے یا وہ ایک جج صاحب کے ذہن میں نہیں آتی تو اس کو ٹوٹل کرے گا. پھر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر ابھی سیف فرحان علی شاہ صاحب ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کافی امپرومنٹ بھی کی ہے, لیکن اس کے باوجود کافی امپرومنٹ کا بھی اس کے اندر ہونا باقی ہے. وہ آئے گا تو عدالت اس کے اوپر فیصلہ سنائے گی. اگر ناقص تفتیش ہے, پروسیکیوشن نے فائل اچھی بل نہیں کی, اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا. اچھا, دیکھا جائے تو یہ کیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں ہے. دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں وہی سب کچھ بیان کر رہے ہیں, اور انویسٹیگیشن کی جو ہے ایس ایس پی نوید صاحب وہ چپ کر کے کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں. اس میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن جو فیصل کام بنا رہا ہے اس کیس کو زیادہ ہی پرسنلی لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے انہیں باقی بات ہی کہ آپ کی جو بندہ جس چیز کا انچارج ہے اس کو اسی کا جواب دینا چاہیے. اگر وہ آپریشن کے ہیں تو تفتیش میں داخل نہیں ہونی چاہیے. میرٹ پہ چیزیں ہیں, وہ سزا بنتی ہے, دیر نہیں بنتی تو ٹوٹل. اچھا, اس حوالے سے ہمارے قانون کیا کہتا ہے, قانون میں کون سی ایکٹ ہے اس جرم کی سزا کے حوالے سے؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ 365 اے ہے, 375 ہے, 2 دفعات انہوں نے لگائی. ابھی معاملہ ریمانڈ پہ ہے, تفتیش کر رہا ہے. وہ تفتیش میں یہ بتائے گا کہ جناب اس کے اندر سزا بنتی ہے نہیں بنتی اور کتنی بنتی ہے. وہ اپنی ریکمنڈیشن دیں گے, انہوں نے چارجز لگانے, پھر عدالت اس کے اندر جو ہے وہ فائنل ایک ورڈکٹ دیتی ہے کہ اس کے اندر سزا کم زیادہ ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ ناظرین, آپ نے اسد صاحب کی گفتگو سنی. آئیے چلتے ہیں اس حوالے سے ہیومن رائٹس کیا کہتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سینئر قانون دان کی گفتگو سنی. آئیے اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے طور پہ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی شبیر سیال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کوئی بات نہیں, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس ایشو پہ بات کرنے کا موقع دیا. شکریہ. اچھا سر, ریسنٹلی جو واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک شرمناک واقعہ ہوا, یہ جو احمد رضا ڈار والا جو واقعہ ہے, جو بیرون ملک کی جو خواتین ادھر آئی تھیں ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا, اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ریپیوٹ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے آگے کیا پیش ہوئی ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ ہماری اخلاقی پستی کا انتہائی شرمناک واقعہ ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں نہ ہوتی, وہاں با اثر لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ کھلواڑ ہوتا ہے. اگر اس ملک میں آئین اور قانون ہوتا تو اب تک وہ لوگ جنہوں نے یہ گھنونا کام کیا ہے کیفر کردار تک پہنچ چکے ہوتے. آپ دیکھیں وہ کوئی عام گھر نہیں ہے, ان کا ساری فیملی اس وقت اسمبلی میں بھی موجود ہے اور حکومت میں بھی موجود ہے. میں سیاسی نہیں, میں صرف اسی کے اوپر ایک بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں, وہ اگر کینیڈین یا غیر ملکی ان کی نیشنلٹیز نہ ہوتی
تو کیا یہاں جج صاحب کے بیٹے نے 2 خواتین کو گاڑی کے نیچے دیا ہے جی بالکل 1 آور، میرا خیال ہے میکسیمم 2 دن کے بعد وہ رہا بھی ہو گئے تھے؟ کیوں کہ یہاں پر جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قانونی قوت ہے، ان کے آگے ہر چیز گر جاتی ہے۔ اب یہ واقعہ بھی وہ خواتین اللہ ان کو یعنی اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں پہ قید و بند کی صورتوں میں تھی، یعنی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ایک ایک لفظ یعنی مختلف لوگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس ملک کا جو یعنی کیپٹل سٹی کا پولیس کا ہیڈ ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے متاثر ہو کے گئی، یعنی ان کا آپ 164 کا بیان دیکھیں، اس میں بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، ہمیں تشدد کیا ہے، ہمارے ساتھ یعنی ریپ کیا ہے، سب کچھ کیا، اور وہ کہہ رہا ہے متاثر ہو کے گئی۔ بالکل اب یعنی جس سسٹم میں یہ ہو کہ آپ ججوں کو 22 لاکھ تنخواہ تو دیں، لیکن آپ انصاف کے دینے کے نمبر آپ کا 131واں ہو، وہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر وہ غیر ملکی نہ ہوتی، ان جیسی کئی بیٹیاں جن کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے وہ لٹتی ہیں، بالکل ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام ہی ایسا ہے کہ جن کے پاس طاقت اور قوت ہے ان کے آگے نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی ان کو روکنے والا ہے، اور جو بے گناہ ہیں اگر وہ کہیں پھنس جاتے ہیں، ان کو کوئی انفلوئنس نہیں ہے تو ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، وہ رول جاتے ہیں، ان کے مکان بک جاتے ہیں۔ اگر آج اخلاق کی قانونی کوئی یہاں پہ فاؤنڈیشن ہوتی، میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، اور آپ کو شاید علم ہے کہ اس میں ایڈ کر لیں کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو علی ڈار ہے، بالکل وہ ڈیفالٹر ہے کرپٹو کے والے سے، اچھا دبئی سے، وہ یہاں منتقل ہوا ہے، اچھا انہوں نے ان کو اگلا وزیر اعلیٰ بنانا ہے، جس کے لیے آج کل جدوجہد کر رہی ہے۔ یہی کیپٹل سٹی پولیس کا جو ایس ایس پی ہے، اس نے انہیں ڈی آئی جی انہوں نے فون کیا کہ یہ معاملہ اس کا کیا کرے، یہ 10 ویلاگر 10 لوگوں اس کے وٹنس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسے فون کر کے کہا تم بھاگ جاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ حکومت کے اہم ترین عہدے پہ ہیں، آپ اسے گرفتار کرائیں؟ آپ ٹک ٹاک بنانے کے لیے یہ ساری گرفتاری، مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ اسے گرفتار کر کے اس کے گھر لے جایا گیا کہ سکون لو، اچھا اور جب اسے کل پیش کیا گیا ہے، میں حیران ہوں، کیا یہ جرنلسٹ جو میرے جیسا غریب کہیں قابو آ جائے تو اس کے گھر کے اندر بھی گھس جاتے ہیں؟ کل کیوں نہیں اس سے پوچھا کہ جب وہ پیش ہوا ہے کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا، کیا کوئی موقف آیا ان کا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بااثر ہونے کی وجہ سے، یہ اسحاق ڈار 5 سال ملک سے باہر رہا ہے، سینیٹر بھی رہا ہے، یعنی ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، اب وزیر اعظم کے جہاز پہ گیا اور سرکاری جہاز پہ واپس آ گیا۔ آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ بالکل ان سے کبھی آپ اچھے کی توقع نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کے چینل واسطت سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایسا حکمران دے جو عمر فاروق کو کاپی کرے، آمین، اور اس ملک میں وہ قانون نافذ کرے جس میں عمر فاروق کی بیماری پہ اس کو ایک طبیب کو لینے گئے تھے تو ایک بکری کسی اور کی تھی اور کسی اور کے چراگاہ میں چار رہی تھی، تو اس نے کہا کہ عمر دنیا سے چلا گیا کہ اگر وہ موجود ہوتا یہ بکری جس کی ہے یہ اس چراگاہ میں نہیں چل رہی جس کی وہ چراگاہ ہے۔ یہ اگر آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو بتائیے، یہ جو لوگ آ گئے یہ بھیڑیے، ان کے آگے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں 15 کروڑ جو انہوں نے وصول کیا اس کو میں کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کے لیے 15 کروڑ 15 روپے ہے میرے اور آپ جیسے لوگ، لیکن جو انہوں نے ان عورتوں کی تذلیل کی اور اس وجہ سے پوری دنیا میں آج ہماری جو تذلیل ہو رہی ہے اس پہ مجھے تو شرمندگی ہے، اور یہی وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہیں پوری دنیا میں پہلے بھی متعدد بار ہمیں ذلیل کرایا ہے۔ آپ دیکھیں نا آپ کی اکانومی کہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ میرا خیال 6 دفعہ کا وزیر خزانہ ہے، تو اس لیے یہ خاندان ہے، ان کے اثر انداز یعنی طاقت پہ بھی بالکل اور دولت پہ بھی پورا ان کا گرپ ہے، جس وجہ سے یہ ظلم اور جرم کرتے ہیں۔ طاقت کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا عدلیہ کے اوپر یا پولیس کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، جب آپ نے بتایا نا کہ سی ایم کا یعنی جو بہنوئی ہے اس کا جب کزن اس جرم میں مین مجرم ہے تو کوئی بات رہ جاتی ہے کہ آپ اس ملک یعنی یہ یہاں کا آئین اور قانون کیا ہے کہ نواز شریف ملک کا پرائم منسٹر تھا تو وہ اترا تو کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا، یعنی قانون تو یہاں یہ ہے
اور آج وہ کہتا مجھے کیوں نکالا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, اگر نہیں ہو رہا تو وہ جو پریس کانفرنس میں ڈی آئی جی صاحب پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اس کے بعد آپ کو رہ جاتا ہے کوئی بات کہ آپ یہ کہیں کہ اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں. ڈی اے جی صاحب کی جہاں بات کی جائے وہاں تو معاملہ اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کا تھا. میں آپ کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں تو آپریشن کی کیا کہتے ہیں ڈی اے جی صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ انویسٹیگیشن کی تو بیچ میں کسی نے رائے نہیں دی تھی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹا جھوٹ چتا رہی. دیکھیں نا, یہ اس کے تمام شواہد مل گئے ہیں کہ وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو 15 پہ کال چلی ہے, بچیاں باہر نکلی ہیں, انہوں نے شور مچایا ہے, تو وہاں پولیس آئی ہے تو وہاں یہ راز کھلا. نہیں تو وہ دونوں ایئرپورٹ بھیج رہے تھے, اور وہ کون کر رہا تھا, وہ یہی ڈی آئی جی کر رہا تھا. اچھا, اصل میں بات یہ ہے, اور یہ جو کچھ وہ پریس کانفرنس میں ہوا اس کے بعد جو انہوں نے ان کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور کتے بھونک رہے ہوں, اخلاق کی یہ پختگی کی انتہا ہے. وہ یہ اس بات اس لیے کر رہا ہے کہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یعنی فرسٹ قوت جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مقتدر ادارے ہیں, سیکنڈ جو ہے وہ پاکستان کے وکلا ہیں, اور تھرڈ جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں. لیکن وہ جرنلسٹ بھی اس کے سامنے بے بس اس لیے ہو گئے کہ اس کا اوپر ہر جگہ پہ کمنٹ ہے. اور یہ ایک واقعہ آپ کو اس لیے دیکھیں نا, چکوال میں آسٹریلین نیشنل والی بچی کا قتل ہوا تو آپ کی سی سی ڈی کو آ کے وضاحت کرنی پڑی. وجہ کیا تھی کہ وہ آسٹریلین نیشنل, وہاں قانون ہے, یہ بھی فارنر ہیں تو یہاں وضاحتیں اور ہم اور آپ بات کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو سی سی ڈی والے ہمیں بھی پکڑ کے لے جا کے گولی مارتے, آپ نے یہ کیا کیا, ہم نے جو کیا ٹھیک کیا. اچھا, یہاں پہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ سی سی ڈی کی کارروائیوں میں جیسے عدالتوں سے ابھی انصاف, مجرموں کو سزا بھی نہیں ملی تو سی سی ڈی دوسری جانب ان کو انکاؤنٹر کر رہی ہے. اس میں دو یہاں پہ بھی تک تو احمد رضا کے مجرم چھڑوانے نہیں آئے. اس میں ڈبل بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہی وہ ڈی آئی جی صاحب جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہم سی سی ڈی کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہماری سی ایم صاحب کا چہیتا بیچ میں ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ, میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ سی سی ڈی لوگوں کا کٹ لیا, بٹ آپ دیکھیں نا ایک آدمی کے اوپر 60 پرچے, وہ کیوں بچا ہوا دوسرے پرچے میں, اسے پہلے پرچے میں سزا کیوں نہیں ہے اگر جرم وار تھا تو, اگر نہیں جرم وار تھا تو دوسرا پرچہ اس پہ کیوں ہوا, کچھ تو نے جرم کیا ہوگا 60 میں. سی سی ڈی کا یہ جو ہے, جو ہائی کرمنل لوگ ہیں جو قانون کی گرفت سے نکل جاتے ہیں, ہمارے قانون میں ایک جج صاحب کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہاں پہ پھنسنے کا ایک رستہ ہے, نکلنے کے 100 رستے ہیں. وہ جو لوور پول ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ایسی یعنی قانون سازی چاہیے جس میں مجرم کو جرم کرنے سے پہلے ڈر لگ رہا ہو, کیونکہ یہاں کا مجرم, یہاں کا جو لٹیرا ڈاکو ہے اسے پتہ ہے کہ میں جو مرضی کر لوں, اگر میں اس ملک کا قانون دان یا قانون خرید سکتا ہوں تو میرے کسی جرم میں مجھے کوئی سزا نہیں, جس کی وجہ ایسے واقعات ہیں. اگر اس کو یعنی آپ, میں حیران ہوں کہ آج تک کسی ہائی پروفائل جو ہمارے قانون دان یا لوگ ہیں کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ خدا کا واسطہ ہے, چاہے آسٹریلین بچی ہو یا چاہے یہ واقعہ ہو. اس کے علاوہ جو اندر ہمارے واقع یعنی ساہیوال میں ایک وکیل کو قتل کر دیا سی سی ٹی والوں نے, بالکل, یعنی آپ مجھے بتائیں اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کیوں کہ جو کرنے آنے والے دو طاقت والے کا وہ مجرم نہیں تھا, اس نے کوئی جرم اگر کیا بھی ہو تو آپ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے سرعام گولی مار. بالکل, یہ تو عدالت کا طے کرنا. اب دیکھیں اگر عدالتوں میں دیکھیں, میں آج کر رہا ہوں یہ 60 50 مقدمے ہو جاتے ہیں نا, یہ اس کی وجہ ہے. لیکن میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا یا اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ ایسی سی کر رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں یہ جو سی سی ڈی یا کوئی بھی قانون کی مبارک قانون آپ جا کے کسی کو ظلم کرتے ہیں نا, یہ کسی بھی کنٹری اور کسی بھی معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے. بالکل, کیونکہ کہتے ہیں نا جی جو ظلم کا کوئی نظام نہیں ہوتا, کفر کا نظام ہے, ظلم کا کوئی نظام ہے, اور یہ ظلم ہے. آپ ملک میں لوگوں کو جرم کرنے کے ٹائم پہ روک لیں, اگر انہیں ایک کو سزا دیں گے تو دوسرا جرم نہیں کرے گا. اب مثال ہی نہیں قائم کرتے ہیں لوگ, یہاں پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اوپر 85 کروڑ کا یا 85 ارب کا کیس ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ بارگن کر کے آ گیا. اب آپ مجھے بتائیں اس کو دیکھ کے 100 بندے جو سر دوسری جانب کوئی بگ باس ہے جن کا نام چھپایا جا رہا ہے,
CDR کے ذریعے بھی اس کا رابطہ تھا احمد رضا ڈار کا اور ان کا نام سامنے نہیں آ رہا، وہ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں، دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں میں کسی کا وٹنس نہیں ہوں. وہ ان بچیوں کا، ان خواتین کا اسلام آباد میں اترنا، فلاں ہوٹل میں رہنا، اس کے وہ ٹریولنگ کرنا، ہوٹلنگ کرنا، مینال پہ کھانا کھانا، یہ سب چیزیں موجود ہیں. ان میں آلریڈی باس موجود ہے اور وہ صاحب ڈار صاحب کا بیٹا گنا جا رہا ہے. میں یعنی سن کے کہہ رہا ہوں، یعنی میں اس کا وٹنس نہیں ہوں، اور وہ علی ڈار ہے. اچھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ کسی وحید نامی بندے کا کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ڈیفینس میں جو ابھی تک میں نے جتنا اس پہ یعنی شرمندگی محسوس کرتا ہوں دیکھ کے، کہ وہاں پہ یہ ایک سکرپٹ کے مطابق جو یعنی گھر کے اندر کیا گیا ہے کہ جی یہ 4 بندوں نے انہیں ریسٹ کر لیا اور سرکار کے بیٹے کو بھی کر لیا. یہ سب بکواس ہے. کیوں کہ اسی DIG نے جب کہا کہ وہ مطلوب ہے ہمیں، ان کا گاڑی نمبر آیا ہے، کیونکہ جو پکڑے کہاں سے گئے، جو اسلام آباد میں جس گاڑی میں انہوں نے ٹریول کیا، بالکل وہ گاڑی ڈار فیملی کی تھی. سیف سٹی سے بھی وہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے. اب بات اس کے بعد تو کوئی چیز رہ ہی نہیں نا جاتی. دیکھیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اب یہ بات تو شاید سیاسی ہو جائے، اس میں نہیں کرنی چاہیے کہ فرق ہوگی نے جرم کیا تو اس کا مجرم تو عمران خان ہے. اگر سار ڈار کا نواسا کرے تو اس کا مجرم بھی عمران خان ہی ہے، جیل میں ہے، اسے سزا دے دیں، اسے راحت کر دے. پھر یہی ہو سکتا ہے. انصاف کا یہ تقاضا ہے. یہ اگر غیر ملکی نہ بھی ہوتی، یہاں بھی بہت سارے جرم ہوتے ہیں کیونکہ اثر انداز نہیں نہ ہوتے لوگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جج صاحب کے بیٹے نے 2 خواتین کو مار دیا، اس کے علاوہ بہت سارے کیس ہیں. تو وہ ان کو کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کی آواز اٹھانے والا انٹرنیشنل فورم نہیں تھا. یہ انٹرنیشنل بالکل، جس کی وجہ سے آج آپ مجھے بھی بٹھائے ہوئے ہیں، نہیں تو شاید ہم بھی نہ یہ بات کر رہے ہوتے. یہ ہم انہیں غیرت دلا رہے ہیں. اپنی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یہ غیرت کرو. دیکھیں اگر آپ آج انہیں نہیں روکیں گے تو کب روکیں گے؟ آج میں کسی کا وزیر کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جوانی میں بچے ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا. کیا ان کی جگہ میری اور اس کی بہن ہوتی تو کیا وہ یہی خیالات کرتا کہ بچے جوانی میں یہ کرتے رہتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہمیں کرنا چاہیے. نہ ہمارا مذہب، نہ ہمارا قانون، نہ ہمارا اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے. اور آج بھی میں نے آگے بھی آپ دعا کی، میں دوبارہ کرتا ہوں. انصاف کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی جب پیش ہوئے تھے نا، کسی جرم نہیں تھا ان کا، لیکن کیونکہ وقت پہ یہ ثابت ہو گیا تھا تو جو وہ قاضی تھا انہوں نے سزا دے دی. تو اتر کے اس نے پاؤں پکڑ لیے کہ میں مجبور تھا، میں نے انصاف کرنا. تو علی نے تلوار نکالی تھی. اس نے کہا کہ اگر تم آج انصاف نہ کرتے میں تمہاری گردن اتار. اگر حکمرانوں میں یہ جذبہ موجود ہو کہ میں اگر جرم کروں گا مجھے سزا ملے گی، تو کوئی بندہ جرم. یہاں جرم اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں کے اسمبلی میں کھڑی ہو کے آپ کو پتا ہے نا، وہ کہتی ہے ہم نے لیا ہے 10 ارب کا جہاز، کیا کر لیں گے؟ فخر سے کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب آپ اس طرح کی موٹیویشن دیں تو پھر آپ کی جو اولاد ہے وہ یہی کچھ کرے. انہیں پتہ ہے کہ میں جو بھی جرم کر لوں گا یا کروں گی یا کروں گا مجھے بچا لیا جائے. یہ ہے وہ میتھ جس کو توڑنا ہے. آج کسی کو اگر ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے، لوگ جرم نہیں کریں گے. یہ جرم لیکن نا کچھ ایسے جرم ہیں جو جسٹیفائڈ. اس طرح تو ہماری بہن بیٹیاں بھی دیکھا جائے تو اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. اگر آسٹریلین بچی کا قتل نہ ہوتا تو CCD نے کس اپنے مرڈر پہ بریفنگ دی ہے؟ کسی کو کہا انہوں نے کہ ہم نے اسے غلط مارا؟ بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل فورم آپ کو جس سے ڈر لگتا ہے نا، آپ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اور جس کو آپ ڈرا سکتے ہیں اسے آپ جھکا دیتے ہیں. بالکل یہ ہے وہ فرق. اس کو مٹانے کے لیے آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں میرا یہ جرم ہے، اس میں میری معافی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی جب ظالم کے لیے معافی مانگی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا امت بخشی جائے گی، ظالم نہیں بخشا جائے گا. ظالم کے بخشنے کا اللہ نے ایک ہی ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ظلم جس پہ ہوا ہے اگر وہ معاف کرے گا تو میں اسے معاف کروں گا، نہیں تو ہر گناہ گار کو معاف کروں گا، ظلم کرنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا. ظالم کی معافی نہیں ہے، یہ ظالم ہے. اس لیے یہ بڑی سزا کے مستحق ہے. بالکل. جی ناظرین، آپ نے بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم نے شبیر صاحب کی گفتگو سنی. آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار کیا کہتے ہیں.
جی ناظرین، مسٹر مرزا سینئر اینکر پرسن حمزہ چودھری موجود ہیں. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سوالات کے جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حمزہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بہت شکریہ پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا حمزہ صاحب، ریسنٹلی ایک بہت ہی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہوا احمد رضا ڈار والا. اس حوالے سے جو کیس کی تفتیش ہے جو سامنے آئی ہے، اس میں علی رضا ڈار صاحب کو بھی جرمغال پہ بنا کے ان سے بھی تاوان مانگا گیا غیر ملکی خاتون کے ساتھ، اور دوسری جانب وہ اسلام آباد میں کھانا کھاتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نظر آئے ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں پہلے کیس کی جو نوعیت ہے نا وہ سمجھنی ہوگی. اچھا، کیس جب شروع ہوا تو ایکیوز کون تھے؟ علی رضا ڈار. یہی کہا گیا نا کہ جی انہوں نے ہی کیا ہے. پھر بعد میں وحید کا نام آیا، جس کو آج کل سوشل میڈیا پہ باس کے نام سے مشہور ہوئے گا، وحید. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایکیوزڈ کون ہے، ابھی کورٹ نے کوئی ورڈکٹ دیا ہے کہ نہیں، ہم اس کے اوپر تو کمنٹیٹ نہیں کر سکتے. سوال پہلا یہ ہے کہ آیا کہ یہ کیس واقعی کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ تھا یا ہیومن سمگلنگ سے تھا؟ کیونکہ وحید کا جہاں پر نام آ رہا ہے، وحید جو ہے وہ 2 کاموں میں مشہور ہے جو اوکاڑا سے اریسٹ ہوا ہے، جس کو باس کہہ رہے ہیں. میٹافیٹامین بہت بیچتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی میتھ ہوتی ہے، جو آئس ہوتی ہے، اور آپ کی آرگن ٹریفکنگ میں اس کا نام بہت زیادہ اوپر ہے. اچھا، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کیا پتہ یہ آرگن ٹریفک رنگ ہو. ہم یہ کیوں کلیم کریں گے سیدھا ہی ہم کرپٹو کے اوپر چلے جائیں، ہم اس چیز کے اوپر چلے جائیں. کہ یہ چیزیں بھی ڈی آئی جی آفس سے آ رہی ہیں، لیکن انٹل دا کیس ریچز اٹس ورڈکٹ یہ پریڈکٹ کرنا کہ کہاں سچویشن جاری ہے وہ غلط ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی سچویشن بن کیا رہی ہے. فی الحال جو ابھی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 جو سسپیکٹس ہیں، 5 پرائم سسپیکٹس ہیں، وہ اریسٹڈ ہیں اور ان کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہی ہیں. اچھا ہمیں صاحب بگ باس کا نام چھپایا جا رہا ہے سی ڈی آر کے ذریعے بھی اس میں جو ان کی آئی وہ علی رضا ڈار صاحب کے ساتھ ان کا جو کنیکشن تھا اس دوران بھی. تو بگ باس کون ہے پھر؟ ان کا نام وحید ہے. اچھا، یہ اوکاڑا سے اریسٹ ہو چکے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں انس، ان کا نام نہیں چھپایا جا رہا. اصل میں جب ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ کنٹرول رہے چیز. یہ بندہ خود ایک کرمنل سنڈیکیٹ کا ڈان ہے. اچھا، اور وہ چھوٹی موٹی کرمنل سنڈیکیٹ نہیں ہے. دے آر لنکڈ ٹورڈز آرگن ٹریفکنگ. ٹھیک ہے، یہ لوگ آرگنز لوگوں کے نکال کے آپریشن کر کے ان کے آرگن ٹریفک کرتے ہیں. اس میں بہت بزنس ہے. دوسرا وحید کا کام یہ ہے میتھافیٹامین کا، جس کو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا آئس کہتے ہیں. اوکاڑا کا جو ریجن ہے یہ وہاں پر کرتے ہیں. اب ان کو لنک کیا جا رہا ہے. دوستی کسی کی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہی آپس میں تھے. دین اگین کیونکہ ایک ہائی پروفائل کیس اور بات وہاں تک چلی گئی ہے تو یہ وہ سچویشن ہے. البتہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ وحید ہے اور وہ چھپ نہیں رہا. ان کے اوپر پریویس بہت ایف آئی آرز ہوئی ہیں. میں نے پچھلے دنوں خود رپورٹ کیا اپنے چینل کے اوپر، تو میں نے اپنے چینل پہ 3 ایف آئی آرز جو ان کی پرانی تھی اس کو اپنے پیکج میں لگا کے چلایا. تو یہ چیز اب آن ریکارڈ ہے کہ یہ ایک آدھی مجرم تھا، پیور کرمنل، اور اس وجہ سے اس کو اریسٹ کیا گیا. اچھا دوسری جانب دیکھا جائے، ایک ایس ایچ او رات کے 3 بجے کے پہر ایک جج کے گھر گھس رہا ہے اور کہہ رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے ان کو کہ آپ کال پہ بات کریں، ڈی آئی جی آپریشن آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ڈی آئی جی آپریشن اس کیس کو زیادہ پرسنلی نہیں لے رہے کہ ایک جج کے گھر میں کیسے جو چلا گیا ہے، 4 دیواری کا تقدس خراب کیا گیا؟ بالکل. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور آپ کے ابو پڑوسیوں کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ پہلے کال کریں گے، نہیں اٹھائی، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر گھسنے کی کوشش کریں گے نا. لاجیکل بات ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک ایسا ہائی پروفائل کیس جس میں آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا نواسہ انوالو ہے، جس کے اوپر ابھی انوالو نہیں کہہ سکتے لیکن نام آ گیا نا. اب ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اب اس کے اوپر سنوائی، اس کی ورڈکٹ نکالنا ضروری ہے. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے ڈی آئی جی آپریشنز نے، فیصل کامران نے اس لیے کھٹکھٹایا کہ جی ورڈکٹ ختم کریں؟ ٹھیک ہے نا، اس کی اینٹی اس کی اسٹیٹمنٹ نکالیں. اس کا تو کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے نا. دیٹ مینس کہ ایک ارجنسی آف دا میٹر تھی جس کو اس کے اوپر ہمیں کلیم کرنا تھا. دیٹ واز دا پوائنٹ. اس کو اگر ہم یہ کریں گے جی لاہور پولیس نے، پنجاب پولیس نے غنڈہ گردی کی یا اگلے کو پھنسانے کی کوشش کی، یا ڈی آئی جی فیصل کامران کا یہ نیریٹو تھا، سوری ٹو سے دیٹ آن ریکارڈ، لیکن کہ وہ سب کو بچا لیں یا رضا ڈار کو غائب کر دیں، تو یہ تو غلط ہے کیونکہ اگلے ہی دن وہ بندہ اریسٹ ہو گیا. اگر تو یہ نیریٹو تھا تو مجھے آپ بتا دیں ان کے پاس پیسے کم ہے پاکستان اسکپ کرنے کے لیے. ونس یو اسکپ دا بارڈر، جس سیکنڈ پاکستان کا بارڈر اسکپ ہوا، آپ کو کون پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا. تو ختم ہو گئی وہ بات. تو ہم اس پہ اگر ہم کٹہرے میں کھڑا کر دیں ڈی آئی جی آپریشنس کو تو وہ بات سراسر غلط ہے میرے خیال میں. اس کیس کا میٹر یہ تھا، یہ کیس ایسا سینسیٹیو تھا، دیٹس وائی یہ سارا کچھ ہوا. پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ بڑا لائم لائٹ پہ آ گئے ہیں.
उनको इसी चीज़ के ऊपर कहा जा रहा है कि इनके कॉन्टैक्ट्स बेसिकली वहाँ पर है। लेकिन हमजा साहब किसी एसएचओ को जज के घर भिजवाना जबरदस्ती, ये भी तो गलत है। सुपरविजन तो डीएजी साहब ही कर रहे हैं। देखिए, जब तक हमारा पुलिस और अदलिया दोनों एक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते ना इस केस का, तब तक हमें पहली बार इसकी क्लैरिटी नहीं है। क्या पता ये चीज़ बहुत मिक्स्ड हो, क्या पता इस चीज़ का वर्डिक्ट कुछ ऐसा हो जो निकले तो हम सारे बहुत शौक हो जाए। ठीक है, डीआईजी पे हम ये कहें, अगर आप कहना चाह रहे हैं, मेरे से पूछवाना चाह रहे हैं कि उन पर प्रेशर था कि ये करें, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये एक अपना मैटर है, पंजाब का मैटर है। फॉरेनर्स के साथ ये हो गया। अभी कुछ दिन पहले सीसीडी का जो मैटर हुआ, जब एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को गोली लगी, कितना वो बाउंस हुआ था मैटर, विद इन द स्पैन ऑफ 10 days एक और मैटर हो गया। तो ये मैटर बहुत क्रिटिकल और एक सेंसिटिव मैटर था, इसलिए इसके ऊपर ये एकदम जो रिस्पॉन्स लिया गया ये कदरन जरूरी भी था। अच्छा, दूसरी जानिब डीएजी फैसल साहब का ये स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि जो गैर मुल्की खातून है जिनके साथ गैंग रेप किया गया, वो सेटिस्फाई होकर पाकिस्तान से गई हैं। क्या आपको नहीं लगता जिसके साथ गैंग रेप हुआ वो सेटिस्फाई हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, सेटिस्फाई, देखिए अब वही बात है ना कि हम नैरेटिव गलत क्यों बिल्ड कर रहे हैं। They are satisfied from the performance of Pakistan police, the Punjab police. सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको नहीं क्या लगता कि सच को छुपाया जा रहा है? इतनी जल्दी कैसे सच छुप सकता है? मुझे आप बताएं, किसी भी सच को अगर आपने तलाश करना है तो आपको तय तक नहीं जाना पड़ सकता। केस को तो अभी 1 हफ्ता हुआ है, आपको लगता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतनी डेप्थ के अंदर चले जाएंगे? अभी बात है वहीद बॉस की, जो कि 3 दिन पहले ऑन हमारे कैमरा मैन कर सके, शो कर सके उनको, 3 दिन पहले वो ऑन रिकॉर्ड आए। उससे पहले 1.5 मिलियन क्रिप्टो करेंसी जो डूबी है उसके ऊपर बात हुई है। वुमेन्स जो सेटिस्फाई होके गई हैं, ये आपकी बात गलत है, आई एम अगेंस्ट यू ऑन दिस वन। वो होके गए हैं पंजाब पुलिस की कारकर्दगी से। देखें, जैसे ही नाम हुआ एक्यूज्ड पे भी उन्होंने 4 बंदे हिरासत में ले लिए, 5वीं की उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी कि वो फौरन बंदा मिले। अभी ये कहना कि जी उनको उनका वर्डिक्ट निकला है, चीज सर्टिफाइड, ये गलत है। ऐसा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स उनका केस चल रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उनके लिए स्टैंड लेके केस चला रही है। वरना मैंने जो पहले बात की, मुझे अभी बता दें, मुझे इदारा दिखा दें कोई इस मुल्क में जो नवासा है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, उसको फटकड़ियां लगा के आप ले गए। हो सकता था? हाँ मुझे बताएं, हो सकता? देखिए ना, नवासे ने ज्राइम किया है, जी। इससे वो नवासा क्या नहीं, वो प्रूफ इससे हो वो चुका क्रिमिनल है। क्या वो प्रूफ हो चुका है? जी बिल्कुल, अदालत में केस चल रहा है अभी उसका। चल रहा है ना। देन अगेन हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं, जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं निकलता, उनमें तो वो जरूर है मुल्ज़िम होगा, इसको नहीं मैं डिनाई कर रहा, लेकिन जब तक हमारा वर्डिक्ट नहीं निकलता हम क्लैरिटी नहीं दे सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोरीज बदलती जा रही हैं रैपिडली जब तक हम सच की तलाश में जा रहे हैं। क्रिप्टो का केस, ये आपकी ऑर्गन स्मगलिंग का केस, बहुत सारी चीजें अंदर से मिक्स होना शुरू हो गई है। हमें पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा वर्डिक्ट का कि अब निकला गया। जब हमारे पास ओरिजिनल उसका सोल्यूशन आएगा फिर हम कह सकेंगे कि ठीक है। अच्छा हमजा साहब, दूसरी ये जो केस है ये इन्वेस्टिगेशन में आता है, और दूसरी जानिब जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, वो मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें वो खुद ही क्या कहते हैं सारा इन्फॉर्म बता रहे हैं केस को। पर देखा जाए ये तो इन्वेस्टिगेशन का बनता है, जिसमें नवीद साहब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद भी मौजूद है, वो भी खड़े होकर सिर्फ चुप करके देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा पर्सनल ले रहे हैं डीआईजी ऑपरेशन इस केस को? देखें, ये अब गलत बात है। डीआईजी ऑपरेशन जो है ना, डीआईजी ऑपरेशंस का मतलब ये है कि उस बंदे ने चलाना है धक्के से। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, आपको नहीं लगता कि इसमें उनकी भी राय लेनी चाहिए? अगर यही बात है फिर हमें तो सीसीडी को नहीं दे देना चाहिए था। सारे रेप केसेस तो वही हैंडल कर रहे हैं। अगर डीआईजी साहब को एक टास्क मिला है कि जी इसको फौरी खत्म करें, और इफ अ पर्सन इज डूइंग अ मीडिया कॉन्फ्रेंस, अगर वो छुपाना चाहते वो मीडिया में कॉन्फ्रेंस करते? कभी भी ना करते। उन्होंने की। अच्छा, उसका कितना क्रिटिसिज्म आया वो हम सारे जानते हैं, हम भी तो रिपोर्टर्स है ना, साफी हैं। वो जो कॉन्फ्रेंस के बाद जो हुआ वो सबको पता है। अलबत्ता वो बंदा अपने काम से तो नहीं फिरा अभी तक, वो कर तो रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज जो है आप एसएसपी को कह रहे हैं, वो वहां पर बैठे थे, अगर उनकी मर्जी ना होती वो बैठते ही ना, उनको किसने रोकना? वो कहते थे कि ठीक है यार मैंने एंटी जा रहा है। माजी में बड़े पुलिस अफसर ऐसे गए हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के आगे स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा कि यार हमारी बात ही नहीं मान रहे, हम आपकी क्यों माने? अगर वो वहां पर बैठे इसका मतलब ये है कि ही इज एग्रीड कि ये ठीक है, डीआईजी ऑपरेशंस जो है फैसल कामरान साहब वो इसको परस्यू कर लें। अगर वो कर रहे हैं और अगर वो रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे एक ऑनगोइंग स्टोरी आ गई वहीद की, तो दिस इज गोइंग टू बी बेटर वन। वेल लेट्स सी देन अगेन कि रिजल्ट कहां तक आकर रुकता है। अभी जो भी बात हम कर रहे हैं ना, वो हम तोहमतें लगा रहे हैं, कभी आप डीएचई पे लगा लें, कभी आप किसी पे लगा लें। नहीं, जो केस की तफ्तीश में भी आ रहा है ना, उनकी जो कहते हैं सीडीआर चेक की गई, जी जी, ठीक है, उसके बाद उन जो बहरून मुल्क से लड़कियां आई गई और मुतासरा जो थी वो खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। फिर वही बात है, इस तरह तो अगर हम किसी पे तोहमत लगाए, वो वही मतलब जब उनको रिपोर्ट आई तो पता लग गया रेप हुआ है, क्राइम कंफर्म हो गया कि क्राइम एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्रिमिनल ढूंढने हैं,
اب کرمنل ایسا تو نہیں ملیں گے نا کہ یار یہ کیوں انٹرسٹ لے رہا ہے, وہ فلانے کا بیٹا ہے, وہ فلانے کا نواسا ہے, نہیں اس کو پکڑو, یہ لازمی انوالو ہوگا, کیا پتہ کوئی اور انوالو ہو. دین اگین آئی ایم ٹاکنگ اگین اینڈ اگین, میں بتا رہا ہوں کہ اسٹوری بہت زیادہ ریولیوشن کر رہی ہے, گھوم رہی ہے بڑی اسپیڈ سے. کہاں پر $1.5 ملین کا تھا, ڈالرز کا کیس تھا, میں نے ہی کیا تھا وہ بھی رپورٹ. پھر کہاں پر یہ وحید والا تھا, یہ بھی میں نے کیا. اسٹوری کا بالکل رخ بدلنا شروع ہو گیا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی ڈی آئی جی پنجاب صاحب کے اوپر تعلقات بڑے اچھے تھے حکومت کے ساتھ, اس لیے وہ مینوپولیٹ کریں, تو یہ بھی زیادتی ہے. پھر وہ لڑکیاں جو اپنے بیانات دے کے گئی ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں ان پرفارمنس سے, اگین رزلٹ سے نہیں پرفارمنس سے, پھر ایسا کیوں ہوا؟ دیٹس آور پوائنٹ کہ ہمیں ابھی یہ تفتیش تھوڑی سی مزید چلنے دینی پڑے گی, rather than pointing fingers on everybody کہ تمہارا بھی قصور ہے, تمہارا بھی قصور ہے, تمہارا بھی قصور ہے. ہمارے یہاں ایک ایتھنوسینٹرک معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم سب کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چلا دو. سی سی ڈی ان کیسز میں کیوں اچھی جا رہی ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے, بہتر جا رہی ہے بلکہ میں کہتا ہوں, کیونکہ جب بھی کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو وہ فوراً پکڑ کے بندہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ میرے سے ہی ہوا تھا, ہماری بہنیں لڑکیاں, ایسا ہے نا. تو give them a chance, let them prove themselves. جو یہ کرٹیک کر رہے ہیں کل کو اگر صحیح رپورٹنگ ہو گئی تو یہی ان پہ تعریفیں بھی کریں گے, لیکن لیٹس گیو دیم سم چانس. جی بہت شکریہ میں صاحب آپ کا. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اگر سائنسی خطوط پر تفتیش کی جائے تو ڈی این اے اور فون سی ڈی آر بھی بہت کچھ بتا دیتی ہیں. وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بنائی جائے. اس سوال کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.